बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। सबसे पहले तमाम नाज़रीन जो कि मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसी ढेर सारी नेमतें बरकतें और अल्लाह आपकी ज़िंदगी में यूं ही अपनी जो नेमतें बरकतें लाता रहे और अल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसे कई दिन लाए। अब बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो में जो चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस की जाएंगी उनमें मौलाना फजलुर रहमान को कमर तोड़ झटका लगा है। मुस्लिम लीग नून की 3 बड़ी विकेटें गिर गई हैं। अयाज सादा की तकरीर के आफ्टर शॉक्स आना शुरू। ये 3 खबरें, इन 3 खबरों की तफसीलात इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये वीडियो, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मौलाना फजलुर रहमान को बड़ा झटका। पहली खबर कुछ यूं है कि हुकूमत की सबसे बड़ी जमात JUIF के अंदर इख्तलाफात, अहम तरीन रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान से नाला। कराची हुकूमत की जानिब से सबसे बड़ी मुखालिफ जमात JUIF के अंदर इख्तलाफात मंजर पर आने लगे। अहम रहनुमा अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM के जसूस से गायब। तफसीलात के मुताबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी मुखालिफ जमात जमीयते उलमा इस्लाम के अंदर शदीद इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और उनकी इतलात आना शुरू हो पड़ी है। अहम रहनुमा अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM के जलसों में अदम शिरकत से इख्तलाफात मंजर आम पर आने लगे। JUIF के मरकजी तर्जमान और साबिक सेनेटर आफज हुसैन अहमद, इस्लामी आज़ादी कौंसिल और साबिक चेयरमैन और JUIF के सेनेटर मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, साबिक सेनेटर आफज अहमदुल्ला के और PK के सेनेटर मुफ्ती कफायतुल्ला अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM के जस्सों में शिरकत नहीं कर रहे। जबकि इससे कबल गुज़श्ता साल JUIF के आज़ादी मार्च में भी मज़कूरा रहनुमा नजर नहीं आए थे। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा रहनुमा पार्टी क़यादत की जानिब से मुसलसल नजरअंदाज किए जाने और पार्टी पॉलिसी में मुशावरत न करने पर JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से ना नजर आ रहे हैं। बज़ाहिर टीवी चैनल समेत तमाम फौरत पार्टी की जो नुमाइंदगी है वो करने वाले JUIF के 3 रहनुमा आफज हुसैन अहमद, आफज अहमदुल्ला, मुफ्ती कफायतुल्ला अंदरूनी तौर पर पार्टी की आदत से नाराज हैं। आलिया अपोजिशन जमातों की जानिब से कोयटा में मुनक्कद जलसा जिसकी मेजबानी JUIF कर रही थी, इसमें कोयटा में सही तलर रखने वाले मरकजी तर्जमान आफज हुसैन अहमद, साबिक सेनेटर आफज अहमदुल्ला और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साबिक चेयरमैन मौलाना मोहम्मद खान शेरानी की अदम शिरकत ने कई सवालात को जन्म दे दिया। वहां पार्टी के अंदर से इख्तलाफात की खबरें मंजर यहाँ पर आने लगी। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान PDM के जलसे के हवाले से 3 रोज तक कोयटा में मौजूद है, लेकिन उन्होंने JUIF के सरबराह आफज हुसैन अहमद की वालदा की वफात पर ताज़ियत भी नहीं की। यहाँ पर ज़राए के मुताबिक JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ताज़ियत के 3 बार मदरसा कोयटा जाने का प्रोग्राम तरतीब दिया, लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से वो तयशुदा प्रोग्राम होने की बायस तजाद के लिए नहीं गए। इधर JUIF के मरकजी तर्जमान आफज हुसैन अहमद ने भी अचानक खामोश रहते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर फेसबुक पर मरकजी तर्जमान लिखना बंद कर दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया के पार्टी का कारकुनान ने कई सवालात शुरू कर दिए हैं और अंदरूनी इख्तलाफात अब सोशल मीडिया के जरिए मंजर पर भी आने लगे हैं। चंद रोज कबल आफज हुसैन अहमद ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकात के दौरान कहा था कि सियासी पार्टियों में खुद इंसाफी के फुकदान और मरूसी सियासत ने मुल्क और सियासी अदारों को नकारा और कमजोर कर दिया है। अलावा JUIF के सीनियर रहनुमा मौलाना मोहम्मद खान शेरानी काफी अर्सा से मौलाना फजलुर रहमान की पॉलिसियों के खिलाफ बलूचिस्तान फिर सिंध में मुहिम चलाने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ पार्टी में अलग ग्रुप तश्कील देने में मसरूफ हैं।
چند روز قبل بلوچستان کے شہروں میں سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء اسلام میں گروپ بندی اور مولانا فضل الرحمان نے جمعیت کو اپنے نام سے منسوب کر دیا ہے. انہوں نے پی ڈی ایم پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم کی تحریک سے حکومت جاتی دکھائی نہیں دے رہی اور نہ ہی حکومت کو کوئی خطرہ ہے. جے یو اے میں موجودہ اندرونی اختلافات کے باعث بلوچستان اور کے پی کے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے. احمد رائے کا کہنا ہے کہ مولانا محمد خان شیرانی ان قریب اپنے الگ گروپ کا اعلان کریں گے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کے اندر انتخابات کا اعلان بھی خود کر کے خود ہی مرکزی امیر منتخب ہوں گے. یہ تھی پہلی خبر. اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی خبر ہے. پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. جو ایاز صادق کی طرف سے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان سامنے آیا جس بیان کے بعد ایاز صادق کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور اپنی پارٹی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے اور پاکستان کی بھی جان چھوڑنی چاہیے. اور میں جتنے بھی پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں, جتنے بھی پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں, ان کو اور ان سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایاز صادق کے خلاف تحریک چلائیں اور اس کو استعفیٰ دینے کے اوپر مجبور کریں. صرف معافی تلافی سے کام نہیں چلے گا. ایک استعفیٰ لیں, یقین مانیں کہ اگر ایک استعفیٰ آئے گا تو پاکستان سدھر جائے گا. مسلم لیگ نون کی 3 بڑی وکٹیں گر گئی. ایاز صادق کی تقریر کے آفٹر شاکس آنا شروع. مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں. مسلم لیگ نون کی 3 وکٹیں گرے, 10 وکٹیں گرے, مجھے اس سے سروکار نہیں ہے, لیکن جو خبر ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا. مجھے صرف اور صرف سروکار ہے پاکستان سے, مجھے صرف اور صرف سروکار ہے پاکستان کے اداروں سے, مجھے صرف محبت ہے پاکستان سے, مجھے صرف محبت ہے پاکستان فوج سے. میں اس طرح کے لوگ پاکستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھنا, مجھے یہ ہضم ہی نہیں ہو رہا کہ پاکستان میں اس جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. اور یہی بندہ پہلے سابق سپیکر قومی اسمبلی بھی رہ چکا ہے جو کہ پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنا. پرسوں یہ شخص ایاز صادق کی تقریر کے آفٹر شاکس آنا شروع. یہاں پر سب سے پہلے اور سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے اور جو بڑی وکٹ گری ہے مسلم لیگ نون کی, وہ ہے رانا تنویر صاحب. رانا تنویر صاحب, ان کو کون نہیں جانتا, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں میں سے چودھری نثار کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے رانا تنویر صاحب. رانا تنویر صاحب سے جب پوچھا گیا پروگرام میں کہ آپ میاں نواز شریف کی تقریر اور ایاز صادق کی اس بیان کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں, تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنا شروع ہو پڑے اور انہوں نے وہاں پر کوئی جواب دینا گوارا محسوس نہیں کیا. ان کے اس جواب کے بعد, ان کے اس رویے کے بعد مریم نواز شریف کی جانب سے ایک بیان اور ایک سخت رد عمل آیا. وہ کہتی ہیں کہ جو پارٹی کے فیصلوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا وہ اپنا احساب چودھری نثار جیسا جو کہ ان کا ساتھ ہوا وہ اس چیز کو ذہن میں رکھے. یہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ نے رانا تنویر کو دھمکی دی اور کہا کہ اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں, اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں تو ہمارا آپ سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہی پارٹی میں رہے گا جو میرے اصول اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اور جس طرح میں نے ایاز صادق کو کہا اگر وہ نہیں کرتا تو آپ جا سکتے ہیں, آپ کے لیے راستہ کھلا ہے. تو یہاں پر رانا تنویر حسین جو ہے پارٹی سے نالاں ہے. پہلی بڑی وکٹ مسلم لیگ نون کی گر گئی. یہ جو مریم نواز شریف کر رہی ہیں, یہ جو نواز شریف کر رہے ہیں, تو اب ان کے اندر سے ہی اختلافات اٹھنا شروع ہو پڑے ہیں. اور جو مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ نے میرے فیصلے کے اوپر عمل کرنا ہے, اگر نہیں کرتے تو آپ جا سکتے ہیں. دوسری بڑی وکٹ جو کہ پہلے گر چکی تھی اور یہ گمان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ بندہ واپس آ جائے اور پارٹی میں دوبارہ شریک ہو جائے. میں بات کر رہا ہوں میاں جلیل احمد شرف پوری, جن کے سر کے اوپر مسلم لیگ نون نے لوٹا رکھا تھا. دیکھیں ان کا قصور کیا تھا. ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ملاقات کی, جو کہ آئین اجازت دیتا ہے.
جو کہ قانون اجازت دیتا ہے آپ چاہے شہباز شریف ہوں چاہے نواز شریف ہوں، اگر آپ کا تحریک انصاف، پیپلز پارٹی یا کسی بھی جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو اگر وہ آپ کا جماعت کے ساتھ تعلق ہے اور آپ کسی بھی کے ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں جو کہ پارٹی یعنی کہ آپ کے پارٹی کا ذریعہ نہیں ہے، تو قانون آئین آپ کو اجازت دیتا ہے۔ تو اس کے جواب میں سخت رد عمل آیا مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور میاں جلیل احمد جو شرک پوری ان کے سر کے اوپر لوٹا رکھا گیا۔ لیکن ایاز صادق نے جو کچھ کیا اس کی جانب سے ابھی تک مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی بھی سخت رد عمل نہیں نظر آیا۔ یہاں پر آپ ان کے جو منافقت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو بندہ جس نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا، پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کیا، اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ لیکن میاں جلیل احمد شرک پوری جو کہ جنہوں نے صرف ملاقات کی، ان کی پارٹی رکنیت بھی ختم کر دی، ان کو ان کے سر کے اوپر لوٹا رکھا گیا، ان کی توہین کی گئی۔ یہاں پر میاں جلیل احمد شرک پوری جو تھے، اور وہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ جو مرضی رویہ رکھا گیا، وہ تب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں، میں نواز شریف کا اہم رکن ہوں، اور میں نواز شریف کا ایک ورکر ہوں، تو مجھے نواز شریف سے پیار رہے گا اور میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن ایاز صادق کی تقریر کے بعد یوں ہوا کہ میاں جلیل احمد شرک پوری ہیں، ان کے بیانات بدل گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف کو جسمانی بلکہ ان کو ذہنی جو پرابلم چل رہا ہے، جو ان کے ذہن میں یہ فطور اور اس طرح کے چیزیں چل رہے ہیں، ان کو ذہنی علاج کی بھی ضرورت ہے۔ میاں جلیل احمد شرک پوری نے نواز شریف کو پاگل قرار دے دیا، اور انہوں نے ایاز صادق کے بارے میں بھی کہا کہ یہ شخص پاکستان کا وفادار نہیں ہے، اس شخص کے ساتھ قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے سخت مطالبہ بھی کر دیا۔ یہاں پر میاں جلیل احمد شرک پوری جو کہ لگ رہا تھا کہ دوبارہ جو مسلم لیگ نون ہے اس میں واپس آئیں گے، لیکن یہ بڑی وکٹ بھی اب گر چکی ہے۔ یہ ایم پی اے سے اور ان کا کافی اثر و رسوخ تھا، کیونکہ یہ ایک مذہبی رہنما تھے، اور اس وجہ سے لوگ ان کو وہاں پر کافی جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ یہ کسی بھی پارٹی سے اگر الیکشن لڑتے ہیں تو یہ الیکشن وہاں سے جیت جائیں گے، لیکن اب یہ بندہ مسلم لیگ نون کی طرف واپس نہیں آئے گا۔ تیسری بڑی وکٹ یہ ہے کہ شاہد اقان عباسی سابقہ پرائم منسٹر، جو کہ انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے، اس بیان سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بندہ بھی اب نواز شریف کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ ان کی طرف سے ایک بیان آیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف نے جتنے بھی پچھلی ماضی میں تقریریں کی، وہ اگر ان سے معافی مانگ لیں تو ہم معافی مانگ لیں گے، اور ہم ایاز صادق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ ان کی طرف سے ایک بڑا سٹرونگ میسج ہے کہ وہ ایاز صادق کے ساتھ نہیں کھڑے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایاز صادق معافی مانگے، اور بلکہ نہ صرف وہ بھی معافی مانگے بلکہ میں بھی معافی مانگوں گا۔ لیکن نواز شریف معافی مانگنا نہیں چاہتے، تو اس سے یہ مراد بنتی ہے کہ شاہد اقان عباسی بھی اب پیچھے ہٹنا شروع پڑے ہیں۔ کہیں شاہد اقان عباسی مسلم لیگ شین کی طرف تو نہیں جانے لگے۔ میرے خیال میں اب آئندہ آنے والے دنوں میں شاہد اقان عباسی اور جو دوسرے اہم رکن ہیں اور جتنے بھی مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی ہیں، ان کی اب جو توجہ ہے وہ شہباز شریف کی طرف بڑھنا شروع ہو پڑی ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے سے ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، چینل سبسکرائب کر لیجیے گا، سارے کو نوٹیفیکیشن بیل کو دبا لیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج پہ زندہ باد۔